बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल इस्लामाबाद था मैं और मुतालियाती दौरे के ऊपर। मुतालियाती दौरा ये होता है कि ख़बरें इकट्ठी करने के चक्करों में मतलब दोस्तों और जो जिसको आप कहते हैं ना ज़राए उर्फ़ आम में जो जब ख़बर लिखते हैं कि ज़राए, तो वो दोस्त ही होते हैं आपके। उनसे मेल मुलाकात के कोई ख़बर लगे कोई मामला किस तरफ के हैं, तो जो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में मायूसी है जो मैं फ़ील करके आया हूँ कि दरो दीवार मायूस, हवाएं मायूस, दरो दीवार, सड़कें, गलियाँ, बाज़ार, मायूसी का राज, जो सादा अल्फाज में। और फिर वो ख़बर ऊपर से मैं जब लाहौर पहुँचा तो ख़बर आगे से चल रही हैं दो। एक ख़बर ये कि जी के जो हैं अपने शाहिद अफरीदी नाम है ना उनका, हाँ शाहिद अफरीदी, जो बड़े छिके चौके लगाते हैं। और उनके मैं तो वैसे उनकी जो होती है ना वो क्या कहते हैं करैक्टर बिल्डिंग के लिए जो कैंपेन चलाई जाती है, एक दफ़ा पहले भी आपसे उनसे बात की थी कि जनाब मोटरवे पे नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन तस्वीर लाने वाला फोटोग्राफर नाल मौजूद है कि भाएं दी तस्वीर ला के तो शेयर करनी है और गरीबों में वो चीज़ें बांट रहे हैं। और ये बिल्कुल एक होता है कि कोई लीडरशिप तैयार कर रहे हो ना आप, तो ये अदारा जाती सतह पे होता है काम। और आप याद करें कि इमरान खान साहब की भी इसी तरह जो थी वो एक हीरोइज़म, वो करैक्टर बिल्डिंग मेयर्स लिए गए, बनाए गए थे। और वो जो था वो बताने वाले ये बताते हैं कि भाई लोगों की प्लानिंग कितनी लंबी होती है कि इमरान खान साहब को जब वो उन्होंने छोड़ दिया था ना कि ज़िया-उल हक के दौर में कि वो नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलनी और मैं बहुत हो गया, तो वो कैंपेन बाकायदा लॉन्च की गई थी। और उसमें मियाँ महमूद रशीद जो इस वक्त पीटीआई के पंजाब के रुकन हैं, उनके सदर भी रहे हैं किसी दौर में, तो पंजाब में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं वो एक दौर में, तो वो उस कैंपेन का हिस्सा होते थे। और वो बड़े तरीके के साथ फिर बड़ी चीज़ें वो चली। फिर अगर आपको याद होगा कि किस तरह करके इनकी एंट्रियां करवाई। इवन मैं अब ये वाली बात जो है ये बड़ी संग दिलाना बात है, संग दिलाना कि इमरान खान साहब को ये भी जो था ना वो हवा दी गई, उनके हॉस्पिटल वाला जो था मूव जो थी उनकी, वो उनके जो मुझे ये अल्फाज अदा करते हुए ज़रा तकलीफ़ हो रही है थोड़ी सी कि इतना भी संगदिल आदमी को नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि उनके पास इस तरह की इतलात हैं कि ये भी बाकायदा उसी कैंपेन का हिस्सा था कि जी कि इनकी एक पर्सनैलिटी जो है कि एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सनैलिटी के एक बंदा जो है वो हमदर्द इंसान दोस्त कितना है, उसके सीने में इंसानियत के लिए दर्द कितना है कि वो मुँह चलवाई गई कि हॉस्पिटल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये उनके मुखालफिन कहते हैं कि उनके पास इस तरह की बातें बताने वालों ने बताई हैं कि ये भी उसी का पार्ट था। और इसी के ऊपर फिर कितना अरसा पहले उनकी जो थी ये वाली हीरोइज़म वाली चीज़ें तैयार की गई। इसी तरह शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उनका भी स्कूटर स्टार्ट कर दिया गया है, तो हो सकता है कि वो नैले पे दला नहीं, सत्ते पे सत्ता ही सही, कि अगर दला नहीं चला, नैला नहीं चला तो दला नहीं चला तो सत्ता। तो बहरहाल ये एक अलग से बात है। उन्होंने जो है शाहिद खान अफरीदी साहब, उन्होंने तनकीद फरमा दी है। और अभी मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो मुझे बता रहे थे कि ये कोई 4 साल से इसी काम पे लगे हुए हैं। इनकी हुकूमत आने से पहले भी वो थोड़े बहुत वफाक में हुकूमत आने से पहले भी वो तनकीद हल्की फुल्की कर लिया करते थे। और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े काया आदमी हैं, उनको पता है क्योंकि खुद भी उसी प्रोसेस से निकले हुए हैं ना। तो वो उन्होंने मुझे बयान निकाल के दिखा रहे थे कि वो इन्होंने कोई बात की थी KPK वाली, तो इमरान खान ने कहा बच्चा है ना, कहा पता है यार ये हुकूमतें किस तरह चलती हैं और मामला किस तरह चलते हैं, बातें करनी बड़ी सौखी होती हैं। तो हाँ साहब बातें तो करनी सौखी होती हैं, ये आपके तजर्बे से हमने साबित तो कर लिया है और ये हम पर आश्कार हो चुका है कि बातें करनी बड़ी सौखी होती हैं। तो शाहिद खान अफरीदी साहब ने भी यही मशवरा दिया है कि भाईन इमरान खान साहब ये जो आप नाम ले के जो करते हैं ना कि जी को इमरान खान इमरान खान ने तो लूट के खाया, वो बाद में पता चलेगा कि नवाज शरीफ लुट के खा गया, जरदारी लुट के खा गया। ये रेक्ट्रिक जो है अब ये छोड़ दें, ये जो रट्टा लगा रही है, ये जो गर्दान है ये छोड़ दें, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं, आप डिलीवर नहीं कर सके। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये वाली सारी बातें कही हैं कि वो कहते हैं कि उनको चाहिए कि जरदारी और नवाज शरीफ का पीछा छड़ के कम कर लेना, लोग बहुत तंग हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अजाब बन चुकी हैं और कोई काम करके दिखाएं। और इस तरह की उन्होंने नसीहतें और वाज किया है।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی حمایتی تھے، جن کو ان سے امید تھی، ان سب میں ایک قدر مشترک یہ پائی جاتی ہے، یا ان کے سب کی دماغی حالت ایک ہے کہ سب کے سب مایوس ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو گوڈے گوڈے خوش رکھے، وہ نسیم زہرا صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات بڑی خوفناک کر دی ہے۔ اب اس بات کی پولیٹیکل کانوٹیشن اگر ہم نکالیں تو وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی کنفیوز ہیں کہ یار کہ میں نے مطلب اسلام آباد والوں کے ساتھ رہنا ہے یا میں نے اسلام آباد کے جڑواں شہر والوں کے ساتھ میں گزارا کرنا ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ کے انٹرویو میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جی کہ وہ جو 6 وفاقی وزراء نے ملاقات کی تھی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، عمران خان صاحب نے اس اقدام کو پسند نہیں کیا، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ بائی پاس کیا۔ دوسرا، ان کو وہ جو پیغام دیا گیا وہ لگتا ہے کہ ان کو لگا کہ یار کہ یہ میرے کام میں مداخلت ہے۔ تو یہ جو پھر شیخ رشید صاحب نے برملا اس کا اظہار کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ مطلب یہ والی بات مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو تھے، جب وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تو وہیں پر بیٹھے باتیں شاتیں ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب موجود تھے وہاں پہ، تو وہ ملاقات میں باتیں کرتے کرتے شیخ وقاص اکرم صاحب کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ایاز صادق صاحب، وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے انگلینڈ یا پتہ نہیں یورپ کے کسی ملک گئے تھے تو وہ نواز شریف صاحب نے یوں کر کے نا دیکھا کہ کون سا ڈیلیگیشن کہ جس میں تسی بھی شامل ہو، اور نے کہا جی وہ غالباً ISPR کا تھا یا اس طرح کر کے کوئی انہوں نے، یعنی کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک کوئی ڈیلیگیشن گیا تھا، GHQ سے کہہ لیں یا جس طرح بھی کہہ لیں، اس میں کچھ پولیٹیشین بھی تھے اور ایاز صادق صاحب بھی تھے۔ ایاز تم یہ مطلب تمہارا کیا تعلق ہے ان سے؟ تو وہ ایاز شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ کو پتہ ہے نا بول ٹی وی میں ہم اکٹھے رہے، تو وہاں پر جو شیخ وقاص اکرم، شفقت محمود اور قاہرہ صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ تینوں ایک پروگرام کیا کرتے تھے، تو وہ لاہور اسٹیشن سے ہوتا تھا تو میں وہاں پر ان کا خدمت گزار تھا، فیسیلیٹیٹ کرتا تھا ان کو۔ تو یہ بات مجھے شیخ وقاص اکرم صاحب نے اپنے منہ سے بتائی کہ نواز شریف صاحب اتنا بھی اتنا بھی بات برداشت کرتے کہ ان کا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کا کوئی براہ راست تعلق ہو اور ان کے نالج میں نہ ہو، یعنی کہ بالا کوئی کام ہو رہا ہو، تو ایاز صادق صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو ایاز صادق صاحب بھی وہ جو ہے ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کبھی کوئی اتنے کشیدہ نہیں رہے۔ وہ ایک بیان جو انہوں نے دے دیا تھا نا کہ وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پھر ان کو وضاحت بھی کر دی انہوں نے کہ یہ میں نے عمران خان صاحب کے متعلق کہا تھا، لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ان کو لیا گیا کہ شاید کسی اور کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، یا پاکستان کی کسی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی عہدیدار کو کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تردید کر دی تھی انہوں نے۔ تو میں پوائنٹ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں جو لیڈر ہوتے ہیں یا جو پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو یہ اچھی نہیں لگتی کہ ان کے براہ راست وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا پنجابی جو سیدھا ہی ہو گیا، مطلب وچوں اسی غیب اسی بائی پاس، مطلب یہ تو ہم جہاں پر پہنچے ہیں تو ہم تو انہی تعلقات کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب لینڈ سیدھی کر لے آپ کا کوئی نیچے آپ کا بندہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے گھر آپ سیدھا ہو گیا بندہ، لائن سیدھی کر لی تو یہ تو کل کو کوئی اور بھی کام کرے گا، میرے خلاف استعمال ہوگا۔ اور یہ اس طرح کی ذہن میں آتی ہیں، وسوسے کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں پنجابی میں، عربی میں وسوسے، اور پنجابی میں کہتے ہیں دلیلاں آندیاں نے۔ تو یہ دلیلیں آئی ہوں گی عمران خان صاحب کو، اور جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کا کمال حوصلہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کر کے خود کو عمران خان صاحب کے کیمپ میں شامل کر لیا ہے، حالانکہ وہ تو کہتے تھے کہ گیٹ نمبر 4 کا ذکر وہ کرتے تھکتے نہیں تھے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ مایوسی ادھر بھی ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی تھی جو 6 وفاقی وزراء سے مل کے کہ یار کہ پائن کے کچھ چینج کریں، یہ وزیر اعظم صاحب کو جا کے سمجھائیں کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور ویسے بھی وزیر اعظم کے پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے اور یہ آرمی چیف کا بھی عہدے کا ان کو بھی اپنے عہدے کا پاس ہوتا ہے کہ یار کہ میں ڈائریکٹ اس طرح کی بات جو ہے یہ نہ کروں۔
کیونکہ پھر وہ اگر مطلب یہ کہ کوئی کسی بھی جو ناپسندیدہ صورتحال سے بچنے کے لیے اس طرح کی بات عموماً کسی درمیانے واسطے کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے اور انشور کیا جاتا ہے کہ بہت قریبی آدمی ہوں اور ان تک پہنچ بھی جائے بات. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے یعنی شیخ رشید صاحب کے انہوں نے بڑا مائنڈ کیا اس ملاقات کو, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ان میں نہیں تھا, وہ اسد عمر صاحب تھے, شفقت محمود صاحب تھے, اس طرح کے کچھ لوگ تھے. تو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ان سے ان کے جو فین تھے شاہد افریدی وہ بھی مایوس, ان سے جو ان کے کہہ لیں کہ جو مہربان تھے وہ بھی مایوس, جن کو بڑی امید تھی. وہ لیول جو ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک مایوسی, جو میں نے آپ سے بات کی کہ اسلام آباد کی ہواؤں میں مایوسی ہے, آپ کو اسمیل آتی ہے کہ یار اتنا اداس شہر اور اتنی مایوسی. مطلب یہ پہلے تو اس طرح کے معاملات کم ہی ہوتے ہیں, پورا اسراریت ضرور ہوتی ہے اسلام آباد کی فضاؤں میں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بڑی ٹینشن چل گئی تھی میمو گیٹ والے ایشو کے اوپر, تو میں ان دنوں دنیا ٹی وی میں ہوتا تھا, اسلام آباد میں میری پوسٹنگ تھی, تو ہمیں لگ رہا تھا یار اتنی پراسراریت ہے, کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. لیکن اللہ نے خیر کی, کچھ ہوا نہیں, وہ معاملات جو تھے وہ کنٹرول ہو گئے. لیکن اب کی بار یہ میں رات کو اسلام آباد میں تھا, ملاقاتیں کرا کے بیوروکریسی کے اندر سیدھی سی ایک بات ہے کہ چل مول میٹھے چول, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے فارغ نہیں دینا, دوبارہ نہیں آنا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کام کرنے کی کوشش کی تھی ان کا انہوں نے حال کیا ہے. یہ جو کمشنر جو تھے وہ کیا نام تھا جی, محمود, یہ رنگ روڈ والے, وہ کہتے ہیں ان کا حال دیکھ لیں. فائدہ لین والا کوئی, کرن والا کوئی, بھرن والا کوئی, نیک نامی کسی کے نام, برائی کسی کے نام. تو کام کر کے بھی جوتے ہی کھانے ہیں, نیب کی تاریخیں بھگتنی ہیں, پیشیں بھگتنی ہیں, تو لعنت بھیجیں. تو یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چل مال میں ہے. اچھا, پھر جو وہاں پر کہہ لیں کہ جو خبریں رکھنے والے لوگ ہیں, جو مطلب میں سیکنڈ ٹیئر کہہ سکتا ہوں آپ کی جو سیاستدانوں کی ہے, وہ بھی کنفیوزڈ کہ یار کہ گڑبڑ تو ہے. اور مطلب اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھے ہوئے ہیں, منہ نکے نکے ہو گئے نے انہوں نے کہ یار ہو کی رہا ہے. مطلب کہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی کہ پی ٹی آئی عمران خان اور عمران خان پی ٹی آئی, یا آئی اسٹینڈ ود عمران خان. تو وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین کے پیچھے ان کو کوئی بڑی سازش نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ سازش اگر آپ کو نام برا لگتا ہے, لیکن آپ پھر میری والی گل تگڑم کا لو کہ ان کو تگڑم سی نظر آ رہی ہے کہ یار کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ہے, کوئی نہ کوئی رولا چل رہا ہے. تو کچھ لوگ کنفیوز ہیں, کچھ لوگ پریشان ہیں, اور کچھ لوگ شدید مایوس ہیں. اور مایوسی کا لیول یہ ہے کہ وہ گنوائی نہیں جا سکتے, ان لوگوں کے نام, اشاروں میں بھی ان لوگوں کے عہدے بھی نہیں بتائے جا سکتے. اور مایوسی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ خواب بہت زیادہ دیکھ لیے تھے, توقعات بہت زیادہ تھی, اور وہ جتنے آپ چاؤ سے کوئی کام کرتے ہیں, مطلب کسی نے ہٹی پائی, دکان ڈالی کسی نے, تو وہ چلے نہ دکان, تو جو حال ہوتا ہے جس نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے. عمران خان کی صورت میں سرمایہ رڑ گیا لوگوں کا. سرمایہ سے مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا, وقت بھی تو ایک سرمایہ ہی ہوتا ہے نا, اس بات کو سمجھیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے قوم جو ہے, قوم سے مراد میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں, جو میننگ فل لوگ ہیں, عام قوم کو بیچاری کیا بیچتی ہے اور کیا خریدتی ہے, بلکہ نہ ان کی کوئی قیمت ہے اور نہ کوئی قیمت لگاتا ہے. ان کی عام لوگوں کا حال ہی کوئی نہیں ہے, ان کو نہ کوئی پوچھتا ہے. ان کو چھوڑیں, ہاں آپ اور میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں. جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ مایوس ہیں, اور مایوسی کے اس عالم میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مایوسی کی وجہ نہیں وہ ڈھونڈ رہے. مایوسی کی وجہ کیا, وہ فرما رہے ہیں اور نیب پچھلے 22 سال تو فرغ ہو گئی ہے, اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اور یار آپ نے اپنا کام نہیں کیا حضور اعلیٰ. تو یہ جو اب آپ کو ہر دوسرے بندے کے شکل میں سازش نظر آ رہی ہے, ہو بھی رہی ہوگی, لیکن یہ کہ جی کہ علیم خان میرے خلاف سازش, چوائس سرور میرے خلاف سازش, شفقت محمود اسد یہ آرمی چیف سے ملے ہیں جا کے, میرے خلاف سازش. یہ ہر چیز میں جو سازش نظر آتی ہے یہ بیسیکلی اپنی نااہلی ہوتی ہے. اور اپنی نااہلی کو اگر آپ نیب کے کھاتے میں ڈالیں گے تو کیا لوگ اس کو آسانی سے مان جائیں گے؟ یا وہ لوگ آسانی سے مان جائیں گے جن کی کو یا یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ جو جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو آپ کے دانت گننے کی ضرورت نہیں ہے
کہتے ہیں نا گھر دے جمے دے دند نہیں گنی دے. تو جن کے ہاتھوں میں آپ کی سیاسی پیدائش ہوئی ہے وہ آپ کی یہ ہیلے بہانے اور یہ اپنی جو ناکامی ہے نیب کے اوپر, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, یہ بیوروکریسی کے اوپر ڈال کے آپ ان سے سمجھیں گے کہ آپ بچ جائیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اسلام آباد میں اس وقت نام کی ایک حکومت ہے اور اس نام کی حکومت کا نام ہے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت, لیکن اتنی لاغر کمزور حکومت بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت بھی نہیں ہے. یہ مجھے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ نے یہ والی بات بتائی ہے کہ ہم ان دنوں نوجوان افسر بھرتی ہوئے تھے, تو اتنے برے حالات جو ہیں یہ تب نہیں تھے اس حکومت کے بھی, جس حکومت کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل اس نے ختم ہو جانا. تو یہ ایک عجیب طرح کی ایک جو کہتے ہیں چومکھی لڑائی اس وقت جاری ہے. پارٹی کے اندر لڑائی جاری ہے, پارٹی کے باہر لڑائی جاری ہے, پارٹی کے سجے کھبے لڑائی جاری ہے, اور وہ جو حکومت سجے کھبے سے مراد ہے کہ گورنمنٹ ود ان دا گورنمنٹ لڑ رہی ہے. اس تھوڑی بات کو زیادہ جانیں اور وہ بات یاد رکھیں جو میمو گیٹ کے ایشو کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات کہی تھی, اس بات کو ذرا ریکال کریں, آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.